आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाकर सपोर्ट करें। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ें वैसे ही ख़त्म की जा रही हैं, तो आपने अपनी सपोर्ट ज़रूर शो करनी है दो टोक के साथ। राज साहब, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं 27 सितंबर के हवाले से, और कल कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और मेरा भी इत्तफाक हुआ है जी एक दो दोस्तों से बात करने का पाकिस्तान में जिन्होंने मुलाकातें की, और इसके साथ साथ इनकी जो कोर कमेटी के अंदर जो दोस्त हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। राज साहब, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ पर तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक चलाकर कोई बच जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि ये 52 दिन जो जिनमें से काफ़ी सारे दिन गुजर चुके हैं, अब एक डिसाइसिव मोमेंट, ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई की तहरीक या इमरान खान की आज़ादी की तहरीक या पाकिस्तान में रसाई, दवाई, बहनों से मुलाकात, ये सिर्फ वो तहरीक नहीं है, बल्कि राज साहब इन 52 दिनों के बाद, और शायद उससे पहले ही हो जाए, अब तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुकम्मल एक्सपोज भी हो जाएंगे। और ये सिर्फ इमरान खान की इस सिस्टम से निजात की तहरीक नहीं, बल्कि इन रॉन्ग नंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निजात की भी तहरीक है। हमने पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स देखी उसमें सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये थी कि 3 सवाल आते हैं। एक तो सेक्टर कमांडर की धमकी, इसका जवाब आया, किसने दी? 5 दिन में आपको फारिग कर दिया जाएगा। तारीख आ गई लेकिन 5 दिन से ऊपर हो गए, लेट्स सी क्या होता है। फिर बहनें, 2 मेन सोर्स है, बुशरा बीबी, जो मैं बात हमेशा करता रहा कि बहनों के अलावा किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। आज सुहेल अफरीदी ने भी इस बात को इंडोर्स किया। और फिर इसके साथ साथ अगर तहरीक की कॉल से पहले यानी 27 से पहले इमरान खान की मुलाकात का मामला सेटल डाउन हो जाता है या मुलाकात करवा दी जाती है, तो क्या इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा? इसका भी जवाब आ गया। अच्छा, क्या किसने कहा, पहले वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर कुछ राय सब जो सवालात हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 52 दिनों का एक मेगा प्लान दिया, क्या कोई प्लान है भी या नहीं, ऐसे बातों के अंदर है। 2 इंटरव्यूज़ हुए, एक तो हामिद मीर साहब के साथ हुआ है, वसीम बदामी। हामिद मीर साहब के इंटरव्यू के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा था कि शायद ये ऑन एयर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी माजी में बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हुए लेकिन उनको ऑन एयर नहीं किया गया, लेकिन अब ये ऑन एयर हो गया है। और इसमें सुहेल अफरीदी ने कहा कि कुछ नादान दोस्त जिस डील की बात कर रहे हैं वो डील दरअसल ये थी कि मुझे कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, अगर आपने ऐलान कर दिया तो फिर आपको चंद दिनों के अंदर नाअहल कर दिया जाएगा। अब तो मैंने ऐलान कर दिया, अब मेरी कुर्सी जाने या ना जाए या जान जाए कोई परवाह नहीं। इस्लामाबाद के रास्ते में कंटेनर्स वगैरह होंगे तो आपके पास इसका क्या हाल है? उन्होंने कहा कि हमारे जज्बे बहुत हैं इन कंटेनर्स को हटाने के लिए और हमें एक वसी तजर्बा इन कंटेनर्स को हटाने का, क्योंकि इससे पहले मशीनरी की बात की जा रही थी कि और हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है जिसमें रियासती मशीनरी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पूरे पंजाब को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन के नवाज शरीफ साहब के जलसे में जब बंदे कम पड़ जाते हैं तो थैंक्स टू पंजाब पुलिस वो काम आती है, सादे कपड़े पहन कर ही आ जाते हैं। और इसके साथ साथ असातिज़ा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने नवाज शरीफ का भरम रखा, नवाज शरीफ को रुस्वा नहीं होने दिया, उनके जलसे में 4 चांद ये लगाते हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लोग कश्मीर जाते हैं ताकि नवाज शरीफ एंड कंपनी को रुसवाई का सामना ना करना पड़े और अवाम के सामने कम से कम फेस सेविंग का उनको मौका मिले। तो यहाँ पर अदालत की तरफ से हुक्म दिलवाया गया कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। ना रियासती मशीनरी होगी, ना रियासती वसाइल होंगे। और इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद तो जाना है लेकिन इस्लामाबाद सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, अडियाला पिंडी में आता है, पिंडी में भी ऑप्शन हो सकता है। ये ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। इस्लामाबाद में जो भी करना हम करेंगे, लेकिन हम उसे 27 सितंबर से एक हफ़्ता पहले डिस्क्लोज़ करेंगे। और 27 की कॉल वापस कैसे होगी उसका एक ही हल है कि अगर इमरान खान जेल से जब मुलाकात हो जाए, पैगाम आ जाएगा तो हम इसको वापस लेंगे, अदरवाइज़ इस कॉल को वापस लेने का कोई अब जवाज़ नहीं है। राय साहब, आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन, ये तमाम बातें सुनने के बाद आपके सामने फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या है इस गुफ्तगू का?
آپ کو لگتا ہے کہ 52 دنوں سے پہلے کوئی کال آئے گی, ہٹا دیا جائے گا, ریاست حرکت میں آئے گی؟ آج انٹرویوز بھی آن ایئر ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو اپنی پریس کانفرنس میں آرمی چیف کا, پاکستان کی طاقتور حلقوں کا, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا, اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا نام لیا کہ یہ تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور کیا 27 سپٹمبر کی تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا سہیل آفریدی اس لانگ مارچ کرنے کی پاداش میں نااہل ہو جائیں گے؟ اس کے متعلق بھی دو اہم نکات ہیں, یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے متعلق بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو کیا سہیل آفریدی صاحب کو لانگ مارچ کرنے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں نااہل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سہیل آفریدی پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ اسی دباؤ کی وجہ سے اب تک انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا, یا ہو سکتا ہے کہ ان کی حکمت عملی یہ ہو کہ چلیں پہلے اگر یہ آپ کی نام نہاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اگر یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکل آئے گا تو تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں. اور سیکٹر کمانڈر کی جو انہوں نے بات کی, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی انڈائریکٹ ڈائریکٹ یا بٹوین دی لائنز کوئی ایسی ایشورنس آ رہی ہو جو کہ پہلے بھی آتی رہیں لیکن کبھی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں. لیکن اب اس پوری صورتحال میں سہیل آفریدی نے سامنا کرنا ہے فارم 47 کی جعلی حکومت کا, فارم 47 کے جعلی نظام کا, وہ جعلی نظام جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے. سہیل آفریدی کو جو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں ہم نے بتائے ان کا ہے. اب اس پوری صورتحال میں بے شک انہوں نے دیر سے لانگ مارچ کی کال دی. سہیل آفریدی کے کچھ بیانات جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا مینڈیٹ یہ تھا کہ میں صوبے کے لیے کام کروں, صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کروں, میرا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے صرف ان کی رہائی کے لیے کام کروں. لیکن بعد میں انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا اور جو اینکرز وہاں موجود تھے انہوں نے بھی کلیئر کر دیا کہ سہیل آفریدی نے ایک کانٹیکسٹ دیا تھا کہ میرا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے, کیونکہ اس طرح تو ان پہ بڑی تنقید ہوگی کہ آپ کو صوبے کے 4 کروڑ لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, آپ کا مینڈیٹ آپ کہتے ہیں بس یہ ہے کہ صوبے کے لیے میں کوئی کام نہ کروں اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کروں. تو وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ شکوک و شبہات تھے انہوں نے وہ بھی دور کر دیے. پھر دوسرا ایک شک و شبہ یہ پیدا ہوا کہ سہیل آفریدی کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پرابلم یا ہمارا مسئلہ یا ہمارا ڈیمانڈ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک رسائی, یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دی جائے, عمران خان صاحب کو جو بہترین طبی علاج ہے وہ فراہم کیا جائے, مثال کے طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, اور ان کی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں بحال کی جائیں اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے. لیکن یہ بھی انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس لانگ مارچ کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی یہ لانگ مارچ جاری رہے گا. اب ان کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کرائی جائے گی یا کوشش کروائی جائے گی کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کروائیں. اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی عدالتیں ہیں ان کو سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. پھر جو سوشل میڈیا ہے نون لیگ کا, جعلی فارم 47 کی حکومت کا اور اس نظام کا, اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. اور جس طرح اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کی ایک تصویر لگا کہ یہ کہا گیا کہ یہ 9 مئی کے کیسز میں براہ راست ملوث تھے
پھر ان کے زمان پارک میں کہا گیا کہ دیکھیں وہاں بھی یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور جعلی تصاویر سامنے لا کے آپ کہہ لیں کہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو اب عدالتوں کے ذریعے کسی جعلی کیس میں ان کے خلاف پہلے مرحلے میں کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا اور اس کے بعد یعنی اس طرح کی سچویشن بنائی جائے گی کہ کسی بھی وقت ان کی نااہلی کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو ایک طرف ان کو جعلی فارم 47 کی حکومت کا چیلنج ہے, اسٹیبلشمنٹ کا چیلنج ہے, اس کے بعد عدالتوں کا چیلنج ہے, ظاہر ہے کہ اٹک پل کراس کرنے کے بعد پولیس کا چیلنج ہے. تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ پارٹی کے لوگ اب صرف اس کو بنیاد بنا کے کہ 27 ستمبر کے بجائے 27 اگست کی یا 17 اگست کی تاریخ کیوں نہیں دی یا وہ کیوں اتنے لیٹ ہو گئے. دوسرا میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ, تمام لوگ نہیں, جو بیرون ملک ویسے جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں ان میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, مور دین 90% لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان میں سے 1% یا 1% بھی نہیں, کوئی 0.5% ایسے ہیں جن کے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وی لاگز بھی کرتے ہیں یا وہ ٹک ٹاک وغیرہ زیادہ کرتے ہیں, وی لاگ کم کرتے ہیں. تو وہ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے متعلق بہت غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, بہت گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی ایسے غلیظ الفاظ کہ جو دہرائے بھی نہیں جا سکتے. تو آپ اور ان کے پیچھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کر رہا ہے. ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے وہ رہنما ہیں جو کہ امریکہ میں موجود ہیں, جو کہ وی لاگز کرتے ہیں, جو کہ یو کے میں موجود ہیں. وہ ان کو پش کرتے ہیں اور کئی تو ان کے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹس بھی ہیں. وہ ان کو پش کرتے ہیں کہ آپ سہیل آفریدی پہ دباؤ ڈالیں, یہ گالم گلوچ کریں, یا جو سہیل آفریدی کی کیبنٹ کے دوسرے لوگ ہیں. ایک پبلک اوپینین کا دباؤ وہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کا دباؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں. لیکن جس وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تو ضرورت ہے نا کہ آپ پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یعنی جن چیلنجز کا میں نے ذکر کیا ہے, ان چیلنجز سے نمٹنا آسان تو نہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس لیے نہیں کہ صرف وہ گورننس کریں, بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ان کی بشرا بی بی صاحب اور پی ٹی آئی کے اسیران کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں. تو اب ان کے سامنے اتنے چیلنجز ہیں, آپ کو تو یہ چاہیے کہ پوری پارٹی ایک ہو جائے, پورے آپ کی جو پوری پارٹی ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑی ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ایک آپ کہہ لیں بدقسمتی سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ جہاں شفیع جان صاحب نے شہباز گل صاحب کے اوپر کچھ ان کے متعلق کچھ تحفظات ظاہر کیے, کیونکہ شہباز گل تنقید کر رہے تھے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز گل صاحب چاہ رہے ہوں گے کہ چلے ہم تنقید کریں تو ہو سکتا ہے سہیل آفریدی یا ان کی ٹیم جو ہے یہ جلدی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں. تو وہ جو ایک میس کریٹ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی اور لانگ مارچ سے زیادہ وہ میس ڈسکس ہو رہا ہے. شفیع جان اور اب میں دیکھ رہا ہوں وہ مزمل صاحب کی, ان کی اور شہباز گل کی لڑائی, تو یہ زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. اچھا, اس کے اوپر اب میں نے بات کی ہے کے پی میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے قریبی لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے, یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر لڑائی شروع کی جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے جواب دینے پر مجبور ہیں کہ جو الزامات شہباز گل ہم پر بار بار لگاتے ہیں تو وہ اس سے یہ 27 سپٹمبر کی جو ہماری کیمپین ہے اس کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, جب میں یا کوئی اور صحافی یہ آرگومنٹ کرتا ہے کہ شہباز گل غالباً پہلے شخص تھے پی ٹی آئی کے اندر جنہوں نے تشدد برداشت کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان پر تشدد ہوا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان پر تشدد ہوا ہے. یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگوں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے تشدد ہوا ہے, آف دا ریکارڈ آپ کو بتا دیں گے, سب کو پتہ ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی سب کو پتہ ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں یعنی کے پی کی جو حکومت اور ان کے جو لیڈرز ہیں اور ان کے قریبی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ
یا ان کا الزام یہ ہے کہ شہباز گل سب کچھ یہ جو تنقید ہے یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے ڈالر بنے. یہ ان کا موقف ہے. وہ بار بار کہتے ہیں، یعنی شفیع جان بھی کہتے ہیں کہ اتنے وہ ڈالر 70,000 یا $1,00,000 ایک مہینہ کے بنا رہے ہیں، تو وہ اس میں سے کم $50,000 تو پر مہینہ پر منتھ جو عمران خان صاحب کے نام پہ بنا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے وہ کارکن جو مشکلات کا شکار ہیں، نہیں بلکہ یہ ان کو اس میں میں کنڈیشن کر دوں آپ کی اجازت سے کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے صاحب، اب تو پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ 5.5 لاکھ اگر کسی ایم این اے کو ملتے ہیں تو 50,000 آپ پارٹی فنڈ میں دے دیں، کوئی بری بات نہیں ہے. تو اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے $50,000 یا $40,000، چلے ہم نہیں کہتے 70,000 50,000 $30,000، ہمارے پاس تو فگر نہیں ہے، اس تو میں ہم سے کو بھی کوٹ اگر کر کچھ رہے پیسے ہیں. دے دیے جائیں تو یہ پارٹی کے لیے بڑا فائدہ مند چیز ثابت ہو سکتی ہے. ورکر دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. جی یہ تو موقف ہے جو شفیع جان اور سہیل آفریدی صاحب اور مزمل صاحب کے جو قریب لوگ ہیں، یہ ان کا موقف ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ 70,000 فگر ہے، 40,000 کا فگر ہے، 50,000 کا. اچھا، اب اس کے اوپر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت شہباز گل صاحب نے ان کو جوابات دیے اور یہ بھی کہا کہ چلیں اب چونکہ سہیل آفریدی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور تحریک کو آگے چلانے میں سپورٹ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ باقی تمام باتوں کا کوئی آدھا ادھورا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف نہیں آتے کہ جو مبینہ طور پر شفیع جان کے قریبی یا مزمل صاحب کے قریبی لوگوں کے بقول، جس پہ مزمل صاحب نے خود ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ جو آپ 70-80,000 کماتے ہیں، تو اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ کہ اس میں سے 30-40,000 آپ کارکنوں کے لیے کیوں نہیں مختص کرتے جن کو مشکلات ہیں. شہباز گل صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ کارکنوں کو کتنی مشکلات ہیں. تو یہ اب ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. وہ مزمل صاحب کے جو قریب لوگ ہیں، اس لڑائی کے بعد ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہو، لیکن یہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں جس سے اس تحریک پر اثر پڑے گا جن کا کوئی آپ کہہ لیں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے کسی قسم کے، بلکہ ٹھوس بھی نہیں، انہوں نے کہا کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں. اور ایک سوال جو انہوں نے کہا کہ بار بار ہم اٹھا رہے ہیں ان کے بقول کہ اس 70-80,000 میں سے آپ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ اتنے جڑے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تو عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. تو جو کارکن یہاں پہ، یعنی ان کو تو پروٹیکشن ہے امریکہ کے اندر، تو جو کارکن یہاں موجود ہیں جن کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، جنہوں نے اپنے کیسز لڑنے ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئیں، جو کتنے سال سے جیلوں میں ہیں، تو ان کی ویلفیئر کے لیے آپ ایک مہینے میں $40,000 اپنے پاس رکھ لیں اور $40,000 جو ہیں وہ ان کے لیے بھیج دیں. پھر میرا ایک اور سوال یہ تھا ان سے، یعنی کے پی کی حکومت کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے، کہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ میں پروفیسر تھا، میں فرسٹ کلاس میں بزنس کلاس میں سفر کرتا تھا، تو یہ وی لاگ سے تو میں بہت زیادہ پیسے پروفیسر کے طور پر کما سکتا تھا، اور میرا مطلب ایک بڑی رسپیکٹڈ جاب تھی. اور یہ بات درست ہے کہ پروفیسر کی جاب جو ہے وہ امریکہ میں بڑی رسپیکٹڈ جاب سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے، یعنی یہ جو شفیع جان صاحب کے قریبی لوگ اور اسی طرح مزمل صاحب کے قریبی لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو یورپ کا امریکہ کا سسٹم نہیں پتہ، یا ان کو یہ نہیں پتہ ویجز. ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر جو ہے وہ امریکہ کے اندر وہ تو ٹیک ہوم ان کا یعنی ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد $9,000-10,000 پر منتھ نہیں ہوتا. $9,000-10,000 $12,000 ہوگا اگر کوئی بہت سینئر لیول کے پروفیسر ہیں. تو یہ ان کا موقف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی میں نے پروفیسر کی جاب چھوڑ دی یا میں اس لیے پروفیسر کی جاب نہیں کر رہا کہ میں اس نظریے کے اوپر چل رہا ہوں، تو ان کے خیال میں وہ پنجابی بھی وی لاگ کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ فیس بک پہ بھی وہ کوئی اپنا وی لاگ کرتے ہیں یا وہی جو وی لاگ ہے اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ تو $1,00,000-1,25,000 جو ہے ٹک ٹاک سے اور آگے پیچھے ان سے وہ کر رہے ہیں. پھر ان کا ایک اور بھی جو الزام ہے کہ جو تقریبات ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، تو یہ ان کے الفاظ ہیں یا ان کا
کہ ان پلیٹ فارم سے بھی مبینہ طور پر ان کے بقول کوئی شہباز گل صاحب کو یا باقی جو لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک مظلوم پارٹی ہے، شہباز گل صاحب جن پر خود تشدد ہوا ہے، جو سب سے پہلے ان پر تشدد ہوا تھا، پھر پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں، کئی نہیں بلکہ بہت بڑی میجورٹی ہے جن کو مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا میس کریٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ بجائے اس کے کہ لانگ مارچ کے معاملے پر ہو، وہ ساری ڈسکشن اس لڑائی اور مار کٹائی پر ہو رہی ہے. تو یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اچھی بات کی شہباز گل صاحب نے کہ ہم سپورٹ کریں گے آفریدی صاحب کو. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا. میں اس میں کچھ ایڈیشن یہ کر دوں ایسا کہ ایک تو خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو سہیل افریدی صاحب نے بات کہی کہ ہمارے پاس صرف 2 سورسز ہیں جہاں سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں، خاندان، بہنیں اور بشرا بی بی، اور اس کے علاوہ کسی سورس کے اوپر ہم بلیو نہیں کرتے. راز صاحب، ایک تو محمود خان اچکزئی جو فیکٹر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس تحریک کے اندر؟ کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے کارکنان بھی اس میں شامل ہوں گے، چونکہ یہ شفیع جان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا جی کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور 3 صوبوں کو ہم انگیج نہیں کر رہے، یعنی صرف کے پی کے سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ پنجاب کی بات ہے، وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم پنجاب سے بلوچستان کے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف آنے کا نہیں کہیں گے، 3 صوبوں کے شہر بند کرنے کا کہیں گے. خیبر پختونخوا، اسلام آباد انٹر ہوگا. اور محمود خان اچکزئی سے جو ملاقات ہوئی اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی ناراضگی ہے. راز صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ حکمت عملی ٹھیک ہوگی؟ اور جس طرح سے یہ جو 52 دن کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں یہ کافی ہوگا اپنے عزائم کو حاصل کرنا؟ عمران خان کی رہائی کی بات پہلے اعلان میں نہیں کی گئی، بعد میں جب ان سے دوبارہ لوگوں نے جا کر پوچھا کہ آپ نے تو عمران خان کی رہائی کی بات ہی نہیں کی. میں نے رائے صاحب سب سے پہلے یہ جو مدعا تھا وہ اٹھایا تھا کہ 2 مطالبات تھے کہ ہم آئیں گے، ہم رہائی کی بات کریں گے اور پاکستان کی عدالتیں. رائے صاحب، 15واں نمبر کا جج 1 نمبر کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا 1 نمبر کا فیصلہ. وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے پاکستان میں ہوں گے. تو جن عدالتوں کی بنیاد ہی یہ تھی کہ عمران خان کو جیل میں رکھو اور کیسز بناؤ اور فیصلے سناؤ، اور وہ فیصلے جو تمہیں لکھ کر دیے جائیں اور وہی پڑھ کر سناؤ، تو وہاں کس طرح سے بلیو کیا جا سکتا ہے کہ سسٹم عمران خان کو ریلیف دے گا؟ تو 52 دن عمران خان کی رہائی کے دن ہیں، یا پھر اس سسٹم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے 52 دن ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ مجھے نااہل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اسے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی بڑی اسٹریٹ پاور ہے، پی ٹی آئی کے پاس اتنے پرجوش کارکن ہیں کہ یہ ایک بہت کامیاب، بہت بڑا لانگ مارچ کر سکتے ہیں، بہت دنوں تک دھرنا دے سکتے ہیں، اور ان کی عوامی طاقت بہت زیادہ ہے. اگر ان کے پاس عوامی طاقت نہ ہوتی، اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہ ہوتی، اگر لانگ مارچ کے کامیاب ہونے کا پوٹینشیل نہ ہوتا، تو پھر اس طرح کی دھمکیاں نہ دی جاتی. جیسے بلاول زرداری صاحب ایک لانگ مارچ کے نام پہ چھوٹی سی جلسی عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے کی تھی، اور سندھ پولیس کے اہلکار وہ لے کے آگے تھے، تو وہ ڈی چوک تک بھی گئے، یعنی جو آپ کا ریڈ زون ہے وہاں تک بھی گئے. تو وہ پتہ تھا کہ اس لانگ مارچ میں کسی قسم کا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. تو تحریک انصاف کو، سہیل آفریدی صاحب کو یہ جو دھمکیاں دی گئیں بقول سہیل آفریدی صاحب کے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظام کو کتنا خطرہ ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوا تو اس کے نتائج کس قسم کے نکل سکتے ہیں. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. جو پی ٹی آئی کی عوامی طاقت ہے، جو ان کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے آپ نے کہ آپ ایک ایسا لانگ مارچ کریں کہ جو آخر میں منتشر نہ ہو، جو کہ مشکلات برداشت کرے، اور جو ایک ایسا پارٹی لیڈر اس کو لیڈ کر رہا ہو کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح بالکل منزل پر پہنچ کے
اچانک گھبرا کے اس کو ختم نہ کر دے. ایک تو یہ ہے, اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے, یہ پوٹینشیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے تاخیر کی, 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پر ان پر سب سے زیادہ تنقید ہوئی, اور اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان پر تنقید کریں. یہ ایسا ہی ہاشمی صاحب کہ سپوز کوئی میچ ہے کرکٹ کا 2 مخالف ٹیموں کے درمیان, تو اگر ایک آپ کا کوئی بلے باز میدان میں جاتا ہے یا جانے والا ہے تو وہ بے شک اس سے پیچھے اس کی پرفارمنس اچھی نہ رہی ہو, لیکن جب وہ جا رہا ہے میدان میں تو اس وقت تو آپ نہیں کرتے نا اس کے اوپر تنقید, آپ کہتے ہیں چلے دیکھتے ہیں کھیلتے, یا اس وقت آپ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ عین میدان میں ہو. وہ تو وقت نہیں ہوتا نا. ہاں وہ پرفارم نہ کرے تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ تنقید کریں, یہ تو نہیں کہ جانے سے پہلے اس کی ٹانگیں آپ کھینچ لیں. تو اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی آپ ٹانگیں کھینچیں, یہ وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, جو دھمکیاں آ رہی ہیں, اس کے اندر سے جو یہ پریشر بلڈ ہوگا, اس کے اندر سے ہو سکتا ہے کہ ایک سالڈ عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے کوئی مذاکرات کی راہ نکل آئے. ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ون ون سچویشن کے لیے فارمولہ, ریئلسٹک فارمولہ سامنے لایا جائے کہ چلیں ٹھیک ہے رہائی تو کرا کے یا ہم یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی اور ملک میں چلے جائیں. یورپ یا امریکہ شاید وہ کہیں کہ نہیں, اس طرح کریں کہ آپ سعودی عربیہ جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہے, یا جہاں پہ سیاسی طور پر آپ بہت زیادہ آزادی سے بات نہیں کر پائیں گے, تو آپ وہاں چلے جائیں. تو مطلب یہ کہ ٹیبل پر مختلف آپشنز آ سکتے ہیں. اگرچہ یہ بڑا مشکل اور ٹف فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ یہ کہیں کہ سعودی عربیہ, لیکن اس کے اوپر بھی ایک آرگومنٹ ہے, پہلے آپ جان بچائیں, یعنی لیڈر کی جان بچائیں. تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جب یہ پریشر بڑھے, حقیقی پریشر, تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ آپشن جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر آ جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ نظام تو چاہے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ پڑے, پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں لڑیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا فوکس تمام اختلافات ختم کر کے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ پر ہو, اور باقی جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کر دیں. عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق جو اطلاعات ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کیسے یہ یقینی بنانا ہے کہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ اصل میں کیا ہو رہا ہے, اور ان کا ٹریٹمنٹ کہاں پہ, کس طریقے سے, کس ہاسپٹل میں بہترین ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ترجیحات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپس میں اس وقت یہ ایک محاذرائی کی کیفیت بنانے کے. اچھا, علیمہ خان نے جو بات کی ہے نا, وہ تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر عمران خان کو جن حالات کے اندر رکھا گیا, اور وہ مرسی ماڈل کی بات کر رہی ہیں. ایسا میں نے کل اس کے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کیا, اور مرسی ماڈل کیا تھا, جس میں آہستہ آہستہ عمران خان, جس میں مرسی کو آہستہ آہستہ سلو پوائزنگ کی گئی, فیملی ایکسیس ختم کر دیا گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز کی جو رسائی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو وکلا کی رسائی اس کو بھی کم کر دیا گیا. آہستہ آہستہ ان کو دنیا سے انہوں نے بالکل الگ کر دیا. اور پھر ایک شیشے کا پنجرہ تھا, جس پنجرے کے اندر علیمہ خان جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ شیشے کے پنجرے کے اندر 5 منٹ کی گفتگو کی اجازت ملتی ہے جج سے, اور پھر 5 منٹ کے اندر وہ گر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے نیلسن منڈیلا ماڈل. اب پاکستان کی عوام نے دیکھنا ہی ہے کہ آپ نے مرسی ماڈل کے خلاف کس طرح سے کھڑے ہونا ہے, اور نیلسن منڈیلا جو ماڈل ہے اس کے حق میں کس طرح سے آواز بلند کرنی ہے. اس پر پھر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلے پروگرام میں بات بھی کریں گے, کیونکہ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. 52 دن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہوتی ہے. لیکن عمران خان کی رہائی, جس طرح سے لوگ ایکسپوز ہوئے, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور ہمیں بتایا نہیں گیا کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا ہے, یہ بہت ہی ڈیسائسو چیز ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھے, اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.